आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पिछले माह सिंध भर में बारिशों ने आफत मचाई, सैकड़ों खानदान दरबदर हो गए। अब सैलाब ज़दा इलाकों में सिंध हुकूमत की जानिब से तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से गैस्ट्रो की वबा फैल रही है। कॉलरा बुरी तेज़ी से फैल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया दिनों में सिर्फ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इलाके दादू में हैज़े से 17 बच्चों की अमवात हुई। इन जानों को बचाया जा सकता था अगर सिंध में बुनियादी सेहत की सहूलियात मौजूद होती, मगर इन बच्चों के लिए फौरी इमदाद हत्ता के ORS तक, यानी कि जो बुनियादी ज़रूरत होती है इस किस्म के मर्ज़ में, वो तक अवेलेबल नहीं था। दूसरी दस्तयाब दवाएं नहीं थी, नमकियात नहीं थे, सलाइंस नहीं अवेलेबल थी, और इस तरह से ये बच्चे इस हैज़े की वजह से इंतकाल कर गए। मुमकिन सफाई की नाक़िस और तिब्बी सहूलियात की मखदूस सूरत हाल के बाइस इस हफ़्ते के आगाज़ से अब तक सिंध में हैज़े के 6000 से ज़ायद, बल्कि पिछले 5 माह में 5 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में तिब्बी सहूलतों की अदम सेहतियाबी की दस्तयाबी की अलमनाक दास्तान ये कोई नई बात नहीं। इस वक्त सिंध भर में गैस्ट्रो और डायरिया के यौमिया सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। सिर्फ थरपारकर के अस्पताल में रोज़ाना 200 से 300 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर इस रिपोर्ट में। सिंध के पसमानदा इलाके थरपारकर में वैसे तो जिंदगी थक हार चुकी है, लेकिन इस बार बरसात के बाद नए इम्तिहान का सामना है। प्यास बुझाने के लिए पिया जाने वाला पानी जहर बन चुका है और हैज़े की वबा थरपारकर के बासियों के लिए नई आफत बनकर नाजिल हुई है। थरपारकर के अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। तालुका अस्पताल छाछरों में जिंदगियां दांव पर लगी हैं। माँ की गोद में नन्हे बच्चे तड़प रहे हैं। मरीजों की कतारें लगी हैं और एक बिस्तर पर 2-2 मरीज सांसों की डोर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलरा हुई है, दस्त है, उल्टियाँ हैं, और बुखार भी है। इसका इलाज भी हो गया, अभी मौका देने वाले। क्यों, किसकी वजह से हुआ ये? पानी की वजह से, पानी कड़वा है। अच्छा, ये सिर्फ एक बहन की ये हालत है या दूसरे लोग भी वहाँ इसी तरह बीमार हैं? सारे ऐसे, एक बीमार है तो एक सही है, एक बीमार है एक सही है, ऐसे ही चलते रहते हैं सर काम। पूरा गांव बीमार है? हाँ इसी तरह। हाँ, इसी तरह कॉलरा का टाइम में चल रहा है बस। उल्टी न है, बुखार। अच्छा, ये कब से? वो ठंडे थे, पानी से दिया कैसे थे अलग कहते थे। अच्छा, ये अम्मा कह रही है कि इस बच्चे को जुलाब है और पेट में दर्द है, बुखार है और पानी अच्छा नहीं है, खराब पानी है, इसी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। अस्पताल पर मरीजों का दबाव बढ़ने के बाइस डॉक्टर कम पड़ गए। यौमिया सैकड़ों लोग गैस्ट्रो की शिकायत के साथ अस्पताल लाए जा रहे हैं, जिन्हें संभालना दुश्वार साबित हो रहा है। आजकल गैस्ट्रो की वबा आई हुई है, आपके पास कितने मरीज आ रहे हैं? हमारे पास रेगुलर बेस पे तकरीबन हमारी 900 से 1000 तक OPD आजकल। अच्छा जी हाँ, उनमें से मोर देन 30% जो गैस्ट्रो के पेशेंट आ रहे हैं, मतलब 200 से 300 तक आ जाते हैं। उनमें से सारे सीरियस नहीं होते हैं ना, बाकी एक दो सीरियस तो नहीं होते हैं। हाँ। लेकिन गैस्ट्रो के तकरीबन 300 मरीज रोजाना आते हैं मतलब इस हॉस्पिटल में। 200 तक आ जाते हैं तकरीबन हमारे पास। इजाफे का सबब क्या है? देखिए, ये बरसात की वजह से बारिश का जो पानी इकट्ठा होता है ना, लोग वो पानी पीते हैं, उनके मोस्टली वही वजह है। पीने के साफ पानी से महरूम थरपारकर के शहरियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद ना दी गई तो कोई सानहा जन्म ले सकता है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल दादू और पूरे सिंध में, ख़ास तौर पर जो गैस्ट्रो की पूरी सूरत हाल है, और ये जो सानहा दादू हुआ है जिसमें 17 बच्चों की अमवात हो गई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। पहले तो हमें ये जो दादू में सानहा हुआ है, जहाँ पर ये कि बहुत अजीब बात है कि गैस्ट्रो से 17 बच्चों की अमवात हो गई है पिछले चंद रोज़ में। आज अखबार डॉन ने इस पर बड़ा तफसीली एडिटोरियल भी लिखा है। वहाँ से क्या मालूमात जमा हुई है, क्योंकि इस इदारिये में लिखा गया है कि वहाँ पे ORS नहीं था, वहाँ सलाइन नहीं है, वहाँ बेसिक सॉल्ट्स नहीं थे, और ये बच्चे बेचारे इस एक आम से मर्ज़ के अंदर 17 बच्चों की जानें चली गई। जी खान साहब, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अलगनाक सूरत हाल है। देखें, हम खुद हम गए थे
اس پورے علاقے میں. یہ علاقہ ہے دادو کا کاشو کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ کاشو کا علاقہ بالکل کھیتھر پہاڑ جو ہے اس کی گود کا علاقہ ہے, اور اس وقت جو سندھ میں سیلاب زدہ علاقے ہیں سب سے زیادہ سیلاب زدہ علاقہ یہی ہے. خاص طور پر کھیتھر کے پہاڑوں سے جو پانی کے بڑے بڑے ریلے آ رہے, اور بلوچستان سے پانی کے جو ریلے آئے تو انہوں نے اس پورے علاقے کو ڈبو دیا. تقریباً 300 سے زائد گاؤں ہیں جو ڈوبے ہوئے ہیں اس ساری صورتحال میں. اچھا, جب ہم یہ جو واقعہ ہوا, یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے, اس کی ایک تصویر آپ کو یہ بتائیں کہ جب ہم وہاں گئے تو وہاں کئی گاؤں, اس وقت بھی سینکڑوں گاؤں اندر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کے زمینی راستے کٹ چکے ہیں. اور ہم کشتیوں میں جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ جو ہے سیلاب کا گدلا پانی استعمال کر رہے تھے, یعنی کہ وہاں ان لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں تھا, راشن نہیں تھا, مال کا اور جانوروں کا چارہ نہیں تھا, اور نیوٹریشن کا بہت بڑا مسئلہ تھا, لوگوں کی خوراک کا بڑا مسئلہ تھا. 10 بچوں کے حصے. وہاں پہ کیا کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی, کوئی ان کا والی وارث نہیں تھا؟ یہ سیلاب کا گدلا پانی پی پی کے ان سب کو ہیضہ ہو گیا. یہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اس وقت ہیضہ ہے, اور یہ بیچارے 17 بچوں کی اموات ہو گئی. نہ وہاں ORS تھا, نہ وہاں بیسک سالٹس تھے, نہ سیلائن تھے, تو کوئی پوچھنے والا نہیں. خان صاحب, وہاں ہمیں ریلیف کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. جس دن ہم گئے تھے اس دن وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس علاقے میں آئے ہوئے تھے. وہ صرف ایک گاؤں, شنی کا علاقہ ہے, ایک گاؤں جو وہاں کے جو صوبائی MP ہیں اس کے PS کا, اس کے پرائیویٹ سیکریٹری کا جو گاؤں ہے, صرف وہاں گئے اور 500 سے لوگوں کو راشن کے بیگ دیے, تقریر کی, ہیلی کاپٹر میں گئے اور ہیلی کاپٹر سے واپس آ گئے. لیکن فیلڈ میں ہمیں کوئی میڈیکل کیمپ نظر نہیں آیا, کوئی ریلیف کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. جب ہم گئے DC صاحب سے انٹرویو کرنے, اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 29 سے 30 ہزار خاندان متاثر ہوئے ہیں, اور حکومت نے صرف 1000 خاندان کو راشن فراہم کیا ہے. اب 30,000 خاندانوں میں سے 1000 خاندانوں کو راشن. لوگوں کی صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ اپنے گاؤں سے کشتی والے کو 200-300 روپے دے کر باہر آ سکیں اور اپنے بچوں کو, اپنے بیماروں کو اسپتال لے جا سکیں. اسپتال دور. ایسی صورتحال میں وہاں کیمپ قائم ہونے چاہیے تھے, میڈیکل کیمپ ہونے چاہیے تھے, وہاں لوگوں تک رسائی ہونی چاہیے تھی. لوگ وہاں ٹوٹلی بے یار و مددگار تھے. جب ایسی صورتحال ہوگی اور اس طرح لوگ جو ہے نا گندا پانی استعمال کریں گے, خوراک کی کمی ہوگی, تو پھر تو یہ جو 17 لوگ رپورٹ ہوئے ہیں یہ اس علاقے میں, ان گاؤں میں ہوئے ہیں. جی تو یہ تو ہو گیا یہ دادو کا احوال. آپ تو آگے گئے تمام علاقوں میں, آپ تھرپارکر گئے. ابھی ہم نے جو آپ کی تھرپارکر والی رپورٹ ہے وہ دکھائی ہے, تو وہاں پر بھی کوئی حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے, اور جو مریضوں کی تعداد ہے یہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں پھیلی ہوئی ہے. جی خان صاحب, یہ مریضوں کی تعداد تو یہ جو فگر آپ نے کوٹ کی 5 لاکھ مریضوں کی, یہ ہماری رپورٹ نہیں, یہ حکومت سندھ کے محکمہ صحت کی اپنی رپورٹ ہے. ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کی یہ رپورٹ ہے. ان کا جو ڈائریا کنٹرول پروگرام ہے یہ ان کی رپورٹ ہے کہ 5 لاکھ لوگ تو صرف سرکاری ہاسپٹلس میں آئے ہیں, رپورٹ ہوئے ہیں. تو یہ لوگوں کی, وہاں تھرپارکر میں ہم گئے, وہاں کے اسپتال بھرے ہوئے تھے. لاڑکانہ میں یہ صورتحال ہے, حیدرآباد میں یہ صورتحال ہے, سکھر میں یہ صورتحال ہے. پورے صوبے میں اس وقت ہاسپٹل جو ہے وہ ڈائریا کے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں, جس کا سب سے بڑا سبب گدلا پانی ہے. واٹر سپلائی اسکیمز کام نہیں کر رہی. واٹر کمیشن بنا, کہا گیا کہ جی لوگوں کو صاف پانی دیا جائے. واٹر باڈیز جو ہیں, فریش واٹر باڈیز, اس میں گندا پانی, سیوریج کا گندا پانی گرتا ہے, انہی واٹر باڈیز سے لوگ پانی پیتے ہیں. جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ظاہر ہے تو اس قسم کی وبائیں تو اس قسم کی صورتحال میں پیدا ہونی ہے. اور صحت کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے لیول کے ہاسپٹلس ہیں وہاں صحت کی سہولیات کی انتہائی کمی ہے. لوگ آتے ہیں بہت دور ٹیچنگ ہاسپٹلس میں, وہاں بھی ان کو جو ہے نا مناسب اگر سہولت نہ ملے تو پھر ظاہر ہے اس قسم کے علمیات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. مسئلہ صرف ہیضہ ہی نہیں, حالانکہ آج کا مسئلہ تو ہیضہ ہے, آج کل کا زمانے کا مسئلہ اس وقت ہیضہ ہے, مگر سندھ کے باسیوں پر پہلے بھی کئی
ایسی آفات ٹوٹی ہیں جس کا کہیں دوسری جگہوں پہ اس طرح کا اثر دیکھنے میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر سندھ بھر میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے معصوم بچے تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہیں، لیکن سندھ حکومت ریبیز کی ویکسین فراہم نہیں کر سکی۔ اسی طرح 2019 میں بلاول بھٹو کے آبائی حلقے رتو ڈیرو میں HIV کی وبا اس طرح سے پھیلی کہ جو اب تک 65 بچوں کی زندگی نکل چکی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے رتو ڈیرو کو پاکستان میں HIV کا گڑھ قرار دیا تھا۔ 2013 میں خسرہ نے بھی پورے سندھ میں 200 بچوں کی جان لی تھی۔ یہ ہے ایک صورتحال اندرون سندھ کی اور سندھ میں طبی سہولیات کی۔ 15 سال سے یہ حکومت ہے اور 15 سال کی اس حکومت کے اس 15ویں سال کی یہ صورتحال۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے صوبہ KB سے ایک تشویشناک صورتحال کی خبریں ہیں۔ ہمیں پوری طرح سے نہیں معلوم کہ تشویش کی یہ جو لہر ہے یہ کتنی سنگین ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ سوات میں طالبان تو واپس آئے ہیں، سوات کے باسی صرف یہ چاہتے ہیں کہ طالبان والا زمانہ اور وہ انداز واپس نہ آئے، اس کی کچھ جھلک ضرور واپس آئی ہے۔ اس سب کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک جانب حکومت اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان امن مذاکرات ہو رہے ہیں، پچھلے 3 ماہ سے جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے، مگر دوسری جانب KB کے مالاکنڈ ڈویژن میں جس میں سوات شامل ہے مبینہ طور پہ مسلح طالبان کے واپسی کے متعلق تشویشناک خبریں آئی ہیں۔ عام شہریوں کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ اس سے پیش رفت نے ہمیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سوات میں بھتے کی پرچیاں بھی ملی ہیں اور بھتہ نہ دینے پر حملے بھی ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں کہ ان کارروائیوں میں کالعدم TTP کے افراد ہی ملوث ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں وزیر اعلیٰ KP محمود خان کے آبائی علاقے سوات کی تحصیل مٹہ میں پولیس اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک DSP زخمی ہو گیا۔ مسلح افراد نے 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت DSP کو یرغمال بنایا، جن کی بازیابی جرگے کے ذریعے مذاکرات کے بعد عمل میں آئی۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں ان مسلح افراد نے اپنے تعلق کو کالعدم تحریک طالبان سے بتایا۔ اسی طرح پچھلے ہفتے مالاکنڈ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی ملک لیاقت ایک حملے میں زخمی ہوئے تھے، جبکہ ان کے خاندان کے افراد سمیت 4 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ TTP کے ترجمان نے اس واقعے کی مذمت کی اور بتایا کہ یہ کارروائی TTP کی جانب سے نہیں تھی۔ کل PTI کے چیئرمین جناب عمران خان نے KP میں کالعدم TTP کی کارروائیوں پر تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں TTP کی ایکٹیویٹیز پختونخوا میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں، میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے MPs مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں TTP کی طرف سے۔ میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب TTP ایکٹیو تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کولیبریٹرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک آزاد پاکستان چاہتی ہے، تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے، اور وہ جو ایک بیرونی سازش وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہماری پارٹی جتنی کمزور ہو، اس کے بعد ان کے لیے آسان ہوگا ملک کو کنٹرول کرنا۔ سوات میں پیش آنے والے حالیہ واقعات کو وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے نہ صرف KP بلکہ پورے خطے کے لیے تشویش کی وجہ قرار دی۔ دوسری جانب KP حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ عوامی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ ان علاقوں میں طالبان کے نام سے کارروائیاں کی گئی ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ TTP کے لوگ ہیں یا ان کا تعلق داعش یا دیگر عسکریت پسند گروپ سے ہے، جرائم پیشہ افراد ہیں یا یہ کہ یہ لوگ طالبان کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو حکومت و طالبان کے درمیان مذاکرات کی کامیابی نہیں چاہتے۔ بہرحال ضلع سوات میں فوجی آپریشنز کے نتیجے میں امن کی بحالی کے بعد موجودہ خوف کی صورتحال کے سبب سیاحت اور دیگر ترقی کرنے والی صنعتوں کے لیے یقینی طور پہ یہ ایک تشویش کی باعث ہے، اور اس کا کلی طور پہ مقابلہ کرنا اور اس کا سدباب ضروری ہے، اور یہ تمام شہریوں کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے جو اس علاقے میں مقیم ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی ضروری عمل ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، وہاں کی تازہ ترین صورتحال لیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عقیل یوسف زئی، سینئر صحافی ہیں، ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں۔ یوسف زئی صاحب بتائیے گا، یہ جو تشویش آ رہی ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں، آپ بہت اچھی طرح سے اس علاقے سے واقف ہے، آپ خود کتنی اس معاملے میں تشویش کی وجہ سمجھتے ہیں، اور یہ کس لیول کی تشویش ہے، اور اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی اس میں افواہیں ہیں؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب مدعو کرنے کے لیے۔
صورتحال کافی پیچیدہ بھی ہے، کمپلیکس بھی ہے، لوگوں کا جو خوف و ہراس ہے، جو آنسر ہے وہ بالکل بجا ہے۔ جس علاقے میں یہ کارروائی ہوئی ہے چپریال اس کو کہتے ہیں، اور چپریال ہمارے چیف ایگزیکٹو کے گھر سے جو کہ مٹھا تحصیل میں واقع ہے، محمود خان صاحب کے گھر سے تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بہت اسٹریٹجیکلی بہت اہم ایریا ہے کامران خان صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن ضرب عضب کے دوران جب سوات میں ایک علاقے میں بہت زیادہ گڑبڑ شروع ہو گئی تو اس کا گڑھ بھی یہی ایریا تھا جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے 2-3 دن پہلے۔ اور آپ مجھ سے آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ایک مشہور زمانہ پیوچار کیمپ جس میں ہمارے 10 کمانڈوز کو شہید کیا گیا تھا، اور پھر جنرل کیانی صاحب نے F-16 میں خود بیٹھ کر ان پر میزائل چلائے تھے، وہ پیوچار کیمپ بھی اس ایریا میں واقع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کامران خان صاحب کے تشویش کی جو پولیٹیکل پارٹیوں کا سٹانس ہے یا ہم جیسے لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب سواتی طالبان کا جنم ہوا تھا تو وہ بھی اسی ایریا میں مٹھا تحصیل میں ہوا تھا۔ ابن امین ایک ٹاپ کمانڈر تھا جو کہ فضل اللہ صاحب کا جو وینگ تھا، عسکری وینگ تھا، اس کا سربراہ تھا۔ اس نے افضل خان لالا پر جو کہ سابق وفاقی وزیر ہے، این پی کے لوگوں پر، ایک ایم پی اے کو، ان سب لوگوں پر حملے بھی کیے تھے، بعض لوگوں کو شہید بھی کیا تھا۔ تو اس گروپ کے لوگ ابھی تک چپریال ہی میں موجود ہے، سراؤنڈنگز میں موجود ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک یہاں پر موجود تھے اور ان کو ایک پروسیس کے ذریعے چند شرائط کی بنیاد پر نکالا گیا اور وہ پرامن طور پر وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک صحافی کے ساتھ جب ان لوگوں نے بات کی، جب اس صحافی نے ڈی ایس پی صاحب کو فون کیا تو اس کو فون کو ایک کمانڈر نے اٹھایا جو خود کو طالبان کا کمانڈر بتا رہا تھا، اور کامران خان صاحب اس کا لہجہ سواتی نہیں تھا۔ میں خود سوات سے تعلق رکھتا ہوں تو اس کا لہجہ قبائلی علاقے کا لہجہ تھا۔ جس بندے نے اس صحافی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک مذاکراتی عمل کے نتیجے میں اپنے مشران کے کہنے پر اس علاقے میں آئے ہیں، ہم یہاں پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ لوگ ہمارے پیچھے آئے تھے، اب جرگہ آ کر ان لوگوں کو لے جائے۔ مگر صورتحال اس وقت بڑی تشویشناک ہو گئی جب جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ وہاں پر 2-3 لوگوں کی ویڈیو جو ریلیز کی گئی اور اس میں چند دو اہم لوگ بھی شامل تھے۔ تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ سوات میں بلکہ خیبر پختونخوا میں، پشاور میں بھی آج ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صورتحال پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ تو ویسے صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اب یہ وہ زمانہ جو کہ 2008 اور 13 کے بیچ کا 2011-10-11 والا زمانہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ تمام لوگ یہاں سے گئے اور ان کو جانا پڑا، پھر یہاں کے جو مقامی پوری آبادی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے، یہاں کی معیشت کام کر رہی ہے، یہاں کی اکانومی پوری طرح سے کام کر رہی ہے، یہاں پہ اب فوج پوری طرح سے ہر طرف ہر کونے پہ بڑے بھرپور انداز سے موجود ہے، وہ صلاحیت کر گئی ہے اس کی، اور اب مقامی آبادی کا ایک بڑا ایک اسٹریٹجک بہت ہی الائنس ہے۔ تو کسی بھی صورت میں اس کو برباد کرنا یا اس کو تباہ کرنا، یہ تو ایک ویسی اس کی پاپولر ریزسٹنس بھی ہوگی، پھر ظاہر ریاستی ریزسٹنس بھی ہوگی۔ یہ ڈوبل اس وقت کی یہ سچویشن نہیں ہے، پرہیپس یہ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ اس طرح کے ماحول کو دوبارہ جنم دے دینا وہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا یوسف صاحب، جتنا میرا خیال ہے۔ بالکل کامران صاحب، میں اس کی تصدیق اس طرح کرتا ہوں کہ آج جو ابھی تک اس کے ڈیٹیلز آئی نہیں ہے، مگر پشاور میں جو عسکری قیادت ہے انہوں نے اس پر ایک میٹنگ کی ہے، اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے، تجاویز طلب کی گئی ہے، اور توقع ہے کہ آئندہ 2-3 دن میں جب موسم وہاں پر ٹھیک ہوگا تو ایک سرچ اینڈ ٹارگیٹڈ آپریشن کا ارادہ بھی کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات ابھی آنی باقی ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا بھی کامران صاحب، یہ جس ایریا میں یہ لوگ نکل آئے ہیں وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر گبین جبہ ایک جگہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر آرمی چیف بھی گئے تھے، عمران خان صاحب بھی گئے تھے۔ صرف گبین جبہ میں سیاحتی مرکز بنانے کے لیے 27 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ اسی ایریا میں سے موٹر وینے جانا ہے جس کے لیے 45 یا میرے خیال میں 55 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے جب چھٹیاں ہو رہی تھی، 4 دن پہلے، تو اس میں آج میں اس پر ڈیٹا لے رہا تھا تو تقریباً 5000 گاڑیاں راولپنڈی، اسلام آباد سے اور پنجاب سے سوات میں داخل ہو گئی ہے۔ تو وہاں پر لوکل ریزسٹنس بھی ہے، وہاں پر جو پاکستان کی فوج کی یہاں پر پشاور میں متعلقہ لوگ بیٹھے ہیں،
وہ رابطے میں بھی ہے اور میرے خیال میں ان کو یہاں پر پھر سے پنپنے نہیں دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. عقیل یوسف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ممتاز سینئر صحافی ہیں پشاور میں. کمرشل بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. IMF پروگرام کی بحالی کی خبروں کے ساتھ ہی پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام آ رہا ہے اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. چند دنوں میں ڈالر تقریباً 10% سستا ہوا. 2 ہفتے پہلے 28 جولائی کو انٹر بینک میں ڈالر 239 روپے 94 پیسے کا تھا, جو آج 21 روپے 6 پیسے سستا ہو کر 218 روپے 88 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 211 روپے میں خرید و فروخت ہو رہی تھی. تعجب کی بات ہے کہ جب روپے کے مقابل ڈالر کی مہنگا ہوا تھا تو ایک دم کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں, امپورٹڈ مصنوعات مہنگی ہو گئی تھی. الیکٹرانک پروڈکٹس اور کاروں کی قیمتوں نے تو اچانک پر لگ گئے تھے. اشیاء خورد و نوش, دواؤں, کتابوں, اس کے علاوہ اس قسم کے تمام سامان کے لیے صابن, ٹوتھ پیسٹ, گویا کہ روزمرہ اشیاء کی قیمتیں, حتیٰ کہ سبزی کی قیمتوں تک میں 30% تک اضافہ ہو گیا تھا. پچھلے 2 ماہ کے دوران پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے سفری اخراجات کا بہانہ بنا کر ہول سیلر اور ریٹیلرز بھی اپنی چیزیں مہنگی کرتے چلے جا رہے تھے اور مہنگائی تھی جو چاروں طرف پھیل رہی تھی. اس دوران بعض کمپنیز اور کارخانے نے تو 2-3 پرائس لسٹ جاری کی. ٹویوٹا, ہونڈا, سوزوکی, کیا, ہونڈا سمیت گاڑیوں بنانے والی کمپنیز نے کاروں کی قیمتوں میں یکمشت 5 لاکھ سے 31 لاکھ روپے تک اضافہ کیا. اب ڈالر روزانہ سستا ہو رہا ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بھی 30% کم ہو کر $91 فی بیرل کی سطح تک پہنچی ہے. لیکن حکومت اور کاروباری حلقوں میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے فی الحال خاموشی ہے. پچھلے 3 ماہ میں پام آئل کی قیمت میں 48% کمی آ چکی ہے, لیکن کوکنگ آئل اور گھی بنانے والی کمپنیز نے برائے نام بمشکل 5 سے 10% قیمت کم کی ہے. اب یہ شہباز حکومت پر لازم ہوگا اور حکومت پر نگاہ ہوگی عوام کی کہ وہ ڈالر کے تناسب سے امپورٹڈ اشیاء کی قیمتیں تیزی سے کم کروائے. پیٹرول, ڈیزل, میڈیسن اور خوردنی تیل کی قیمتیں بھی قاتل خواہ کم ہوں, جبکہ جس طرح گاڑیوں کی قیمتوں میں راتوں رات اضافہ ہوا تھا اسی طرح آنن فانن اس میں کمی بھی ہونی چاہیے. ماحول کیسا ہونا چاہیے اور اب کس کے لیے تیاری ہے جو عوام کو اس وقت بہتر ماحول مل سکتا ہے, اس کا احاطہ کریں گے ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم اپنی اس خصوصی رپورٹ میں. یہ بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے. حکومت کے پاس موقع ہے اپنی کارکردگی دکھائے, اور اب دنیا بھر میں جب کموڈیٹیز کی پرائسز کم ہو رہی ہیں, پیٹرولیم ڈیزل کی پرائسز کم ہو رہی ہیں, دوسری خوردنی اشیاء کی پرائسز کم ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ڈالر کی جو قدر ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے, تو اس پوری صورتحال میں اس کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے. اور شدید مہنگائی میں کسی قسم کا ایک بھرپور ریلیف جو ہے وہ عوام کا حق بنتا ہے اس پوری صورتحال میں. اس پر ہم بات کریں گے. آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے جناب عابد قیوم سلیری کو, ایگزیکٹو ڈائریکٹر STPI. بہت بہت شکریہ عابد قیوم سلیری صاحب. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گو کہ یہ ابھی پچھلے ہفتہ 10 دن کی بات ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ بڑی ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے, ڈالر کی قدر کم ہوئی ہے, عالمی منڈی میں پیٹرولیم ڈیزل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, دوسری کموڈیٹیز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. اس پورے ماحول میں جانتا ہوں کہ فوری طور پہ چیزوں کی قیمتیں کم ہونے کی ہم توقع کرنا جو ہے شاید اس کو کوئی چیلنج کرے گا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ ان قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, ڈالر کی قدر بڑھ رہی تھی, دوسری قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا, تو جو بھی ہمارے امپورٹرز ہیں یا مینوفیکچررز ہیں یا صنعت کار ہیں, انہوں نے اپنی جو ایگزسٹنگ انوینٹری تھی, جو چاہے کسی بھی دام کی ان کی خریدی ہوئی تھی یا امپورٹ کی ہوئی تھی, انہوں نے اس پر فوراً بڑھا دیا کہ بھائی ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے, بھائی لاجسٹکس بڑھ گئے ہیں, تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو بس یہ بڑھ گئی. تو اسی طرح سے اب یہ کم بھی ہو سکتی ہے نا, کیونکہ اب جن چیزوں کی بنیاد پر یہ بڑھا رہے تھے وہ چیزیں تو اب کافی کم ہو رہی ہیں. جی اصولی طور پہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ انوینٹری گین جو ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, اس کا فائدہ تو فوری طور پہ اٹھا لیا جاتا ہے, لیکن انوینٹری لاس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. اور یہاں پہ سوال آتا ہے حکومت کی ریٹ کا. بلکہ اگر میں ایک قدم پیچھے جاؤں تو ہمیں سب سے پہلے تو بنگلہ دیش کی طرح کا ایک کمیشن بنانا چاہیے. آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہی بنگلہ دیش میں 6 کمرشل بینکس جس میں بین الاقوامی بینکس بھی شامل تھے, ان کے ٹرائی رارز کو ہٹانے کا کہا اسٹیٹ بینک نے بنگلہ دیش کے.
چونکہ وہ غیر قانونی طور پہ ڈالر کی ہولڈنگ میں ملوث پائے گئے تھے، وہ ضرورت سے زیادہ ڈالر خرید رہے تھے اور اس کا ریٹ بڑھا رہے تھے. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ایک دم سے ڈالر جو ہے وہ 250 تک پہنچ گیا تھا اوپن مارکیٹ میں، اس میں کمرشل بینکس نے کیا کردار ادا کیا، ان کی انوینٹری کی ریکوائرمنٹ کتنی تھی اور کتنا انہوں نے خرید کے ہولڈ کیا اور کتنا منافع کمایا، تاکہ آئندہ کے لیے یہ چیز جو ہے ونس فار آل فکس ہو سکے. اور اس کے بعد اگین یہاں پہ حکومت کا ریونیو ہٹ ہوتا ہو، وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم کہیں گے کہ جی حکومت کو اس وقت ریونیو ملنا چاہیے، لیکن یہاں پہ نہ پیسے حکومت کے ریونیو میں جا رہے ہیں، وہ صرف آپ کے ذخیرہ اندوزوں کے پاس جا رہے ہیں یا اپرچونسٹ جو ہیں پروفیٹیئرز ان کے پاس جا رہے ہیں. وہاں پہ حکومت کو اپنی ریٹ دکھانی چاہیے. یہ جو کاروں کا کیس آپ کی ٹیم نے بھی پریزنٹ کیا، یہ ایک کلاسیکل کیس ہے کہ کاروں کی قیمتوں میں ایک نہیں 2 3 دفعہ ریویژن ہوئی. جو ڈالر اوپر جا رہا تھا، ریٹس جو تھے وہ ریوائز ہوتے جا رہے تھے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے سال 2 سال پہلے اپنی رقم دے کے وہاں پہ پھنسائے ہوئے تھے، وہ آن یا پریمیم نہیں دے پا رہے تھے، گاڑی کی ڈیلیوری کا ویٹ کر رہے تھے، اور ان کو بھی نئے ریٹس جو تھے وہ ان پہ لاگو کر دیے گئے. لیکن اب جبکہ روپے کی قیمت مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے، وہاں پہ اب حکومتی ادارے، اس میں ہمارا کمپٹیشن کمیشن جو ہے اس کو بھی ایکشن میں آنا چاہیے، اس میں ہمارے منسٹری آف انڈسٹریز جو ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری صوبوں کے، ان کو بھی ایکشن پہ آنا چاہیے. یہ جو عوام کی جو پٹائی ہونی تھی، جو عوام کو نچوڑا جانا تھا، وہ تو ہر طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا. حکومت اپنے اخراجات کیا کم کرتی؟ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اپنے لوگوں کی، اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دیا، جبکہ ایک عام پاکستانی پر ٹیکس میں، اس کے انکم ٹیکس میں، اس کے ٹیکسز میں اضافہ ہوا، اس کی مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور اس قسم کی کوئی سہولت ظاہر ہے کہ اس کو نہیں مل سکتی ہے کہ ایک عام پاکستانی کو. دوسری جانب کابینہ ابھی دیکھیں، آپ دیکھیں 61 لوگوں کی کابینہ بن گئی ہے، جو کہ کوئی ریکارڈ ہے. 15 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ کوئی محکمہ ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی وہ کابینہ ہے، ان کے پاس سٹاف ہے، ان کے پاس ساری مراحتیں ہیں. یہ ایک عجیب ناانصافی کا نظام ہے. یہ کسی زمانے میں تو کم از کم یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن جو تھی وہ ان چیزوں پہ بولتی تھی، لیکن اب جو بھی جماعت حکومت میں ہوتی ہے وہ یہی کام کر رہی ہوتی ہے، اور جو جماعت اپوزیشن میں آتی ہے وہ بھی اپنے دور حکومت میں اسی طرح کی بڑی کابینہ سنبھال چکی ہوتی ہے. تو اب تو اس پہ سیاسی گفتگو میں بات ہونا بھی بند ہو گئی ہے. یعنی یہ ایک گیون فیکٹ بن گیا ہے کہ آپ کی جو کابینہ ہے وہ 60-70 لوگوں پہ مشتمل ہوگی، جس میں کہ تمام حلیف جماعتیں جو ہیں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے گی، پورٹ فولیو ہو یا نہ ہو. اور یہ سمبولکلی یہ ایک بہت نیگیٹو میسج آتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکسز جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں، یا جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں. تھوڑا سا مشکل وقت ہے. ایک اور موضوع ہے کہ جب ہم پاکستانیوں کو جو اس مہنگائی کے اس پورے ماحول میں کموڈٹی پرائسز، ایکسچینج ریٹ، ان ساری چیزوں نے پیس کے رکھ دیا 22 کروڑ پاکستانیوں کو. اس دوران ایک بڑا پریولیج سیکٹر ہے پاکستان کے، ایکسپورٹرز ہے، ان کی تو چاندی ہو گئی. یعنی کہ ایک بنانزا تھا یہ جو ڈیپریسیشن ہوا ہے، اور اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے بل آف لیڈنگ جب اپنا سامان ایکسپورٹ کر رہے تھے تو وہ کچھ اور پرائس تھی، لیکن جب وہ اس کو ریٹائر کر رہے ہیں یا جب اس کو وہ کیش کر رہے ہیں یا جب ان کی وہ پروسیڈز آ رہی ہیں تو وہ ریٹ لے رہے ہیں روپی کا جو کہ آج کا پریویلنگ ریٹ ہو. اور راتوں رات جو ہے وہ 20, 25, 30, 40% ان ایکسپورٹرز کو جو پہلے ہی مراحتیں لیتے ہیں، سبسڈیز لیتے ہیں، تمام طرح کی چیزیں لیتی ہیں، ان کو ایک یہ بونانزا، ایک جیک پاٹ لگ گیا. جی یہ بالکل لگا، اور ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ ان کا ایڈوانٹیج ہو رہا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی جو ایکسپورٹ پروسیڈ، جو ایکسپورٹ کی جو پیسے ہوتے ہیں ڈالرز، وہ منگوانے ڈیلے کر دیے تھے، صرف اسی انتظار میں کہ ڈالر کی قیمت مزید بڑھے گی، جس سے ملک میں مزید ڈالر کی شارٹیج جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی. اسی طرح سے امپورٹرز جو تھے وہ اسی ڈر سے کہ شاید کل ڈالر مزید مہنگا ہو جائے، وہ ضرورت سے زیادہ کا آرڈر جو ہے وہ دے رہے تھے. اور اس کا یعنی یہ ایسی ایک وہ سچویشن کریٹ ہوئی تھی جس میں کہ ہر کسی نے جو کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، خواہ وہ کمرشل بینکس تھے، خواہ وہ آپ کے منی ایکسچینج ڈیلرز تھے، یا وہ آپ کے امپورٹ یا ایکسپورٹ سیکٹر کے لوگ تھے، ان سب نے اس سے مل کے فائدہ اٹھایا. اور آپ نے بجا فرمایا کہ عوام جو تھی، عوام اس ساری سچویشن میں پس رہی تھی. اور اب جب کہ
ایک ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے, روپے کی قدر میں استحکام نظر آ رہا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ IMF کے ساتھ اب جو معاہدہ ہے وہ اب چند ہی ہفتوں کی دوری پہ ہے, ڈالر انفلو شروع ہو جائے گا. اس کے باوجود ابھی تک لوگوں کو اس طرح کا ریلیف جو ہے جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا. اور یہ حکومت کی کارکردگی پہ نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومتیں بھی جو کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں جن کا کام ہے قیمتوں پہ نظر رکھنا اور قیمتوں کو کنٹرول کرنا, یہ ان پہ ایک سوالیہ نشان بنتا چلا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. عابد قیوم سلہری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. ملک معاشی طور پہ کھوکھلا ہو جائے تو کام چل جائے گا, لیکن ملک کے کلیدی ریاستی ادارے اگر وہ کھوکھلے ہونے لگے, اندرونی خلفشار کا شکار ہونے لگے تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آج ہم بات کریں گے ایسے ہی ایک کلیدی ریاستی ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, چھوٹے سے وقفے کے بعد. مختلف حوالوں سے پاکستان سنگین بحران سے گزر رہا ہے. ایک جانب پاکستان میں سیاسی رسہ کشی عروج پر ہے, مگر پاکستانی شاید اس کو سہ لے یا اس کے ساتھ گزارا کر لے, مگر دوسری جانب جب کلیدی ریاستی ادارے منقسم نظر آتے ہیں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا مرحلہ کلیدی ریاستی اداروں سے جس کا تعلق ہے وہ ہے پاکستان کا نظام عدل و انصاف, جو کہ اس وقت ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں سخت امتحانی لمحات میں ہے. سپریم کورٹ میں اندرونی خلفشار سے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. عدالت عظمیٰ سے ریٹائر ہونے والے جسٹس سجاد علی شاہ کے اعزاز میں آج سپریم کورٹ کے احاطے میں دیا جانے والا فل کورٹ ریفرنس باوجود منسوخ ہو گیا, جبکہ جسٹس سجاد علی شاہ کی درخواست پر الوداعی عشائیے کا مقام ججز کالونی میں منتقل کر دیا گیا اور اس اجلاس میں بھی بہت مختصر لوگوں کو مدعو کیا گیا. یہ روایت ہے کہ سبکدوش ہونے والے سپریم کورٹ جج کی خدمات کو سراہنے کے لیے ایک سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان پر مشتمل فل کورٹ ریفرنس منعقد ہوتا ہے, جس میں سابق چیف جسٹس صاحبان, اٹارنی جنرل, بار کونسل ممبران اور سپریم کورٹ بار ایسوسی کے عہدیدار شریک ہوتے ہیں. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عشائیے میں وہ شریک نہیں ہوئے. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف امریکہ میں زیر علاج ہیں, جبکہ سپریم کورٹ بار کے صدر ایسن بھون نے غیر ملکی دورے کی وجہ سے شرکت سے انکار کر دیا, بلکہ بار ایسوسیشنز کی جانب سے جسٹس سجاد علی شاہ کے اعزاز میں روایتی عشائیہ بھی نہیں دیا گیا. بادی النظر میں بینچ کے درمیان ایک خط تنسیق کھنچ چکی ہے. یہ اندرونی خط تنسیق ایک انتہائی خطرناک رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے. سو موٹو ایکشن لینے کے اختیارات, بینچ کی تشکیل اور سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے معاملے نے بحرانی کیفیت اختیار کر لی ہے. سپریم کورٹ میں 5 ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کا قضیہ ابھی ہمارے سامنے ہے. ججز کی تقرری کی ترجیحات اور اجلاس کے بعد اچانک ملتوی پر یہ اجلاس التوا کا شکار ہوا اور اس پر جوڈیشل کمیشن کے 5 اراکین کے اختلافی خطوط منظر عام پر آ گئے. یہ خطوط جن میں جسٹس فائز عیسیٰ, جسٹس سجاد علی شاہ, جسٹس سردار طارق مسعود, اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اور ممبر پاکستان بار کونسل اختر حسین شامل ہیں. بہرحال یہ متنازع معاملہ کھٹائی میں پڑا اور سپریم کورٹ کے 5 نئے ججز کی منتظری کی تعیناتی اب منتظر رہے گی اور نہ جانے یہ کب تک انتظار جاری رہے گا, مگر یہ 5 نشستیں 5 اہم ججز کی ضروری, انتہائی ضروری تعیناتی, اس سے عوام سفر کریں گے, نظام انصاف سفر کرے گا. اس معاملے پر سینیٹر فاروق ایچ نائک کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو اگر انصاف دینا ہے تو اس کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا. جوڈیشل کونسل آف پاکستان نے میٹ کیا 3 دن پہلے. 5 نامینیٹ کیے گئے نام فار دا پرپز آف اپوائنٹمنٹ ان دا سپریم کورٹ. ایک اختلاف پیدا ہوا اخباروں کے اندر, جوڈیشری کی اپنے اختلافات سامنے ہوئے. اٹ از ناٹ گڈ فار دا سسٹم. چیئرمین صاحب, اٹ از ناٹ گڈ فار دا جوڈیشل سسٹم آف دس کنٹری. ہم ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں انصاف دیں گے, اگر وہ بیٹھ کے آپس میں ہی ان کے تضادات سامنے آ جائیں گے, کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ جونیئر ججز کو لیا جا رہا ہے. بار کاؤنسلز کہتی ہے, بار ایسوسیشنز کہتی ہے کہ سینئرز کو لیا جائے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو سینئر ہے یہ فٹ نہیں ہے. ارے بھائی اگر یہ فٹ نہیں ہے تو اس کو آپ نے جج کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب آپ دیکھیں 2 چیف جسٹس سینئر موسٹ ہیں, جسٹس اطہر منیلا صاحب آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ جسٹس شیخ صاحب آف سندھ ہائی کورٹ. ان دونوں کو سپرسیڈ کر دیا گیا. بھئی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ فٹ نہیں ہے, کمپیٹنٹ نہیں ہے؟ کیوں؟ اگر یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو آپ نے ان کو چیف جسٹس کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے.
आप समझते हैं कि इंसाफ नहीं दे सकेंगे, आप समझते हैं जजमेंट नहीं ले सकेंगे? अरे भाई वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। खुदा के लिए ये मत करें। इस मुल्क के इंसाफ अगर आपने देना है तो इंसाफ घर से शुरू कीजिए। अब जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन जाएंगे और गुमान है कि 5 नए जज साहबान की तकर्री के बाद सुप्रीम कोर्ट में नज़रियाती तवाज़ुन तब्दील होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बेंचेस में अपनी अपनी पसंद और नापसंद की लॉबी मौजूद है। ये भी एक अजीब सी तकलीफ दे सूरत हाल है मगर हकीकत है। इस मजमूई सूरत हाल में बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब हसनात मलिक को। सीनियर सहाफ़ी हैं और अदालत उज़्मा की बहुत उम्दा कवरेज करते हैं ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के लिए, और हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने माहिर आइन व क़ानून, पाकिस्तान के बहुत ही उम्दा माहिर आइन व क़ानून बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। हसनात साहब, पहले ये बताइएगा कि जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, उसका जो अंजाम हुआ, उसके बाद फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट आ गई, फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं हुआ, प्रॉपर उनका सेंड ऑफ नहीं हुआ, और तमाम चीज़ें जो हो गई। आज की ये सूरत हाल हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए बाहर से इंतहाई तशवीशनाक अदालत उज़्मा की जो अंदरूनी कैफियत नज़र आ रही है, ये तो किसी ख़तरे की घंटी बज रही है, या कम से कम आज की जो सूरत हाल है वो ख़ुद एक मुजस्सिम ख़तरा बना हुआ है। जी बिल्कुल कामरान साहब, आपने बजा फरमाया। और ये मामला शुरू हुआ जस्टिस काजी फाइसा केस के बाद, और ये डिवाइड बढ़ती गई, और अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ख़ुद रिक्वेस्ट की कि जो है मैं फुल कोर्ट आप रेफरेंस चीफ जस्टिस कैंसिल कर दें। वजह जो है वो ये जो बार में बात हो रही है वो ये है कि जो बार के रिप्रेजेंटेटिव थे, ख़ासकर पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, उनकी तकरीर थी। इसके अलावा और जो सुप्रीम कोर्ट बार के किसी नुमाइंदे ने भी तकरीर करनी थी, तो उन तकारीर में ये बात होनी थी कि जी जस्टिस सज्जाद अली शाह ने अपनी रिटायरमेंट के 15 दिन पहले क्यों इस किस्म की जब अपॉइंटमेंट 5 इंपॉर्टेंट हो रही थी तो उन्होंने जो है वो बार से जो मुतसादिम एक व्यू लिया और चीफ जस्टिस के नॉमिनीज़ को सपोर्ट किया। तो ये एक ख़दशा था, एप्रीहेंशन थी, यही बात हो रही है जिसकी वजह से ये अवॉइड किया गया कि जी रेफरेंस ना हो। लेकिन कुछ जो है ऑफिशियली तो इस हवाले से नहीं है, लेकिन एक बात जो वाज़ेह है वो ये है कि बार और बेंच में भी एक बड़ा तनाव है, बेंच के अंदर भी बड़ा तनाव है, हुकूमत और बेंच में भी बड़ा, सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल भी एक जो है वो टेंशन की सूरत हाल है, जैसे जो पंजाब डिप्टी स्पीकर के केस के बाद हमने देखी। तो बेहतर तो यही है कि अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं वो सीनियर जजेस के साथ जो उनके खदशात हैं, जो उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन पे बात करें, और वो चीज़ जो है वो अगर कोई भी बात है वो नहीं, अगर फिर भी वो बात, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए उनकी तरफ से। जी, और तो बैरिस्टर साद रसूल साहब, ये बताइएगा, आप थोड़ा सा हमें ये जायज़ा दीजिए कि इस पूरी कैफियत से जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मुनक़सिम, बार बेंच का एक कशमकश रसक, एक बहुत बुरी सूरत हाल, फिर उसमें भी जो बार की हमारी है उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस जजेस के साथ लगाव और चंद जजेस के साथ उनका वो लगाव नहीं, मजमूई सूरत हाल, 5 नशिस्तें खाली हैं ये, और फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो सारी बातें हुई, जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो कितना मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान में इंसाफ का पूरा जो इस वक्त ज़रूरत है वो कितनी मुतासर हो रही है, मुल्क इसकी क्या कीमत अदा कर रहा है? खान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त इसमें तज्ज़िया दिया, और हसनात साहब ने भी जो बात की, गुजारिश है कि इसके अंदर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि किसी भी मुल्क की, ख़ास तौर पे किसी जमहूरियत की, जब अदालतें मुतनाज़े हो जाएं तो उसका पूरा सिस्टम ही मुतनाज़े हो जाता है, क्योंकि अदालतें जो हैं वो जब तमाम दीगर रियासत के इदारों के दरमियान में भी कोई खलिश हो, कोई लड़ाई हो, कोई तनाज़ा हो किसी भी बात पे, तो अदालतें वो फोरम हैं जिनके ऊपर किसी को फ़ैसला ना भी पसंद आए
تو بھی سب سرخم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ عدالتیں ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہے. تو اگر اس کی انڈیپینڈنس کی ساکھ ختم ہو جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے آنے والے وقتوں کے لیے. لیکن خان صاحب اگر ان کی 2-3 وجوہات اگر ہم دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل یعنی نظریاتی ڈیوائیڈ بینچ کے اندر ہونی بڑی اچھی بات ہے. امریکہ میں بھی ہوتی ہے، انگلینڈ میں بھی ہوتی ہے کہ ایک نظریاتی ڈیوائیڈ ہو رائٹ لیفٹ کی تو بینچ بیلنسڈ رہتا ہے. اس کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بلکہ بڑی ہیلدی بات ہے. لیکن اگر وہ ڈیوائیڈ نظریاتی نہ ہو اور بظاہراً لگے کہ وہ سیاسی ہو چکی ہے یا اس کو لوگ سیاسی ڈیوائیڈ سمجھنا شروع کر دیں تو پھر یہ بیلنسڈ کورٹ جو ہے، ہم سیاسیات میں نہیں نظریات میں بیلنسڈ کورٹ جو ہے وہ دنیا کی مشعل راہ رہی ہے. تو اس کے اندر جو پولیٹیکل الائنمنٹ کا ایلیمنٹ دونوں طرف الیج کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے، بالکل بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں پولیٹیکلی الائنڈ ہیں، لیکن جو ایلیگیشن لگ رہی ہے وہ ایک سیاسی تفریق کی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی لیکن حسنات صاحب مجھے بتائیے گا، میں تھوڑا سا میرا اپنا اس میں تحفظ ہے کہ یہ خالصتاً شاید معاف کیجیے گا سیاسی تقسیم بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ مختلف جج صاحبان کی چھاپ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، مگر جو ہمارے یہاں ایک ویسے ہی ایک تقسیم ہے ایک ہماری اسٹیٹ کی اور ہماری سیاست کی، وہ شاید ہوگی. مگر اس سے زیادہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ شخصی تقسیم ہے، یہ انا کی تقسیم ہے، یہ ایک طرح کی ذاتی جو پریفرنسز ہیں اس کی تقسیم ہے. یہ شاید اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک سنگین بات ہے کہ سیاسی یا نظریاتی تقسیم ہو پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ اس سے بھی تھوڑی نیچے سطح کی بات ہے. جی بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انا کی لڑائی بھی ہے، اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو فیوچر کے چیف جسٹسز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مشاورت ہو ججز کی اپائنٹمنٹ میں. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ سینیارٹی میں ہیں، وہ ان کے دوسرے نمبر پہ ہیں، تو ان کو جو اوور لک کیا جا رہا ہے اس پہ سپریم کورٹ کے بھی جو ججز ہیں، جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں، ان کو تفضات ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں ان کو جو ہے وہ الگ کیا جا رہا ہے. ان کی کمپیٹنسی، انٹیگریٹی، سول لبرٹیز کے معاملات ہم نے دیکھے، ایون پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، سارے ہی تقریباً ان کے اوور آل ان کی جو پرسنالٹی ہے ان پہ اتنے زیادہ وہ یعنی ان پہ کوئی کنٹروورشل کوئسچن نہیں بنے. لیکن ان کو اگر یہ اگنور کیا جانا، پھر سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت سب سے زیادہ جو تباہی ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے. وہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ 3-4 سال سے جو حالات ہیں وہ بہت بدتر ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب سے ثاقب نثار صاحب نے جونیئر جج کو منیب اختر صاحب کو اوپر لائے، اس کے بعد جو سینئر ججز تھے ان میں ایک فرسٹریشن آئی اور وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. تو یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائسہ یا اور جو ججز ہیں ان کا بھی ہے معاملہ. لیکن اگر مشاورت جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فل کورٹ میٹنگ بلائیں، ہم سے مشاورت کریں، میرا خیال ہے مشاورت ان سے ہونی چاہیے. باقی اگر لاجک بندیال صاحب کی بات ہوگی تو لوگ اس میں ایک اور پہلو، ایک مزید اضافی پہلو بیرسٹر سعد رسول صاحب کہ یہ جو تحفظات ہیں انتہائی قابل احترام معزز جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے، وہ اس کی اپنی میرٹ ہے، لیکن اس کی تشہیر اور ان خطوط کی تشہیر جو کہ انہوں نے اپنی حیثیت میں چیف جسٹس صاحب کو لکھے اور ان کی جس طرح سے میڈیا میں تشہیر ہوئی اور آلموسٹ سائملٹینیسلی وہ میڈیا میں ریلیز ہوئے، اب کسی طرح سے بھی ہوئے، لیکن بہرحال اس نے کتنا اس پورے معاملے کو پیچیدہ کیا ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب؟ دیکھیے میں خان صاحب آپ کے سوال میں حسنات صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو بیسک بات ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کیسے آنی چاہیے، اس کے اندر شفافیت کیسے آئے گی، یا یہ اس کا کیا موزوں طریقہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر پاکستان میں بڑے عرصے سے بحث چل رہی ہے. خاص طور پہ 1998 الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد سے پاکستان کے اندر پچھلے 25 سال میں اس پہ بڑی بحث ہوئی، جس میں 18ویں ترمیم میں ایک نیا طریقہ انٹروڈیوس کروایا گیا. اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ آگے بھی ایک شفافیت کا طریقہ
آنا چاہیے اور تمام سینئر جج صاحبان چیف جسٹس صاحب کی رہنمائی میں بیٹھ کے اگر اس کو ڈیوائز کر لیں، اپنے رولز میں لکھ لیں، کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جہاں پہ آپ کا جو سوال ہے، جہاں پہ میرا خیال ہے کہ جس وجہ سے یہ معاملہ کچھ تھوڑا سا کروسو ہو گیا، وہ یہ ہے کہ جب تک اس طرح کی ڈسکشنز، ایون اختلافات، جب تک بینچ کے پردے کے پیچھے رہتے ہیں، جو کہ ماضی میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے چیف جسٹسز کے اپنے سینئر ججز کے ساتھ نہیں بنتی تھی یا اختلاف تھا کسی بات کے اوپر، ایک بات پہ، دو باتوں پہ، لیکن وہ اختلافات ہمیں بعد میں پتہ چلے یا ان پہ پبلک ڈسکشن نہیں ہوئی کیونکہ جج صاحبان نے ان اختلافات کو اپنے رویے اور اپنے دیگر چیزوں سے ایک پردے کے پیچھے رکھا. ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر، اور اس میں صرف قاضی فائزہ صاحب کی بات نہیں ہے، جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کے اندر کچھ باتیں پبلکلی کی یا ان کی باتیں کچھ لیک ہو گئیں پبلکلی. لیکن ہم نے عدالتوں کے فیصلے بھی دیکھے اس طرح کے جو کہ جسٹس قاضی فائزہ کے بارے میں تھے، فار ایگزامپل، جو پبلک فیصلے ہیں جو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، جن میں ہمیں نظر آیا کہ شاید کچھ کشیدگی بینچ کے اندر پس پردہ ہے یا پس پردہ ہونی چاہیے، جن کو پبلک سفیر کے اندر ڈسکشن کرنے کا موقع مل گیا، جس وجہ سے اس میں بار کاؤنسل بھی ایڈ ہو گئی، جس وجہ سے اس کے اندر بار کاؤنسل نے تو بالکل ہی ایک فریق کا سٹیٹس اپنا لیا. لیکن اگر یہ شروع میں ہی بینچ کے پیچھے پوشیدہ رہتی تو یہ اس پر پبلک ڈیبیٹ ہو ہی نہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک نئی چیز جو ہم نے دیکھی اسی کشمکش میں، اس بحران کے اندر، جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی، کہ عوامی تشہیر اختلافات کی. اب آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کاؤنسل کے، یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو معاملہ ہوا، 5 اراکین کے خطوط ہمارے سامنے آ گئے. جسٹس قاضی فائز صاحب کے محترم کے کئی خطوط جو ہیں وہ باقاعدہ سائملٹینیسلی ریلیز ہو گئے. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ لمحہ بلمحہ کور کرتے ہیں عدالت عظمیٰ کو. یہ کیفیت تو ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھی، اور یہ تو پھر اس نے پورے معاملے کو پبلک میں پھینک دیا اور اس کو پبلک کے حوالے کر دیا ان معاملات کو. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جب فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوگی، 2-2.5 سال ہو چکے ہیں فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی. سینئر پونی جج ہیں، ان کو آپ ایڈمنسٹریٹو معاملات سے بھی الگ کر دیں. ہائی پروفائل کیسز 2022 میں تقریباً 12 یا 13 کیسز اٹھائے گئے جن میں کسی میں بھی ان کو ساتھ نہیں بٹھایا گیا. تو میرا خیال ہے ایک فرسٹریشن تو ہے ان کی طرف سے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو جو بھی سوالات ہیں وہ جو ہے وہ انسائیڈ سپریم کورٹ جو ہی اٹھانے چاہیے، اس طرح میڈیا میں تشہیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو صورتحال ہے وہ کچھ بے بسی کی بھی، اور جسٹس قاضی فائزہ کو بھی یاد کرنا یہی ہونا ہوگا کہ اگر وہ چیف جسٹس بنیں گے تو جو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں تو ان کے بھی پھر سینئر پونی ججز کیا وہ پھر لیٹر لکھیں گے تو وہ بھی پھر کیا وہ اس طرح ہی پھر خاموش رہیں گے؟ جسٹس اعجاز الحسن ان کے سینئر پونی رہیں گے، پھر ہم نے دیکھا جسٹس منصور علی شاہ کے سینئر پونی جسٹس منیب اختر ہوں گے. تو یہ جو ہم نے آگے سپریم کورٹ کے 8-10 چیف جسٹس صاحبان ہیں، وہاں جو چیف جسٹس اور سینئر پونی کا جو ایک ہے معاملہ، وہاں دیکھا ہے کہ ان کی نظریاتی اس طرح امائنگی نہیں ہوگی. لیکن یہی ہے کہ آپ فل کورٹ میٹنگ میں سارے معاملات دیکھیں، جو میجارٹی فیصلہ کرے پھر اس پہ سارے جو ہے وہ اس کو عمل درآمد کریں. بہت بہت شکریہ حسنات ملک کے. بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ تھے. ہینڈز آن ان کا آج کا روزانہ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان عدالتی معاملات کے حوالے سے. ان کا تجربہ ہم دیکھ رہے تھے اس بہت ہی مشکل صورتحال کے حوالے سے. ریاستی ادارے اگر کھوکھلے ہو تو ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور معاملہ. حکومت نے حد کر دی ہے. ملک معاشی طور پہ لٹ پٹ چکا ہے، کشکول لے کے پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، مگر حکومت کے عللے تللے عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. اب شہباز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کے سائز کو 61 کر دیا ہے. ریکارڈ سائز انہوں نے بنا دیا ہے. 14 وزیر تو ایسے ہیں اور ایسے محکمے ہیں، اس اراکین ہیں اس کابینہ کے، جن کے پاس کوئی محکمہ بھی نہیں ہے. اس کی تفصیلات آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک جانب پاکستانی معیشت کے لیے IMF کی مصنوعی آکسیجن کا انتظام کیا جا رہا ہے. حکومت روز مشکل معاشی فیصلوں کی دہائی دے رہی ہے، اور دوسری جانب شہباز کابینہ میں وزراء کی فوج ظفر موج میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اب 61 رکنی کابینہ کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے، جن میں 34 وفاقی وزیر، 7 وزرائے مملکت، 4 مشیر اور 16 معاونین خصوصی ہیں. تعجب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہباز کابینہ نے عمران کابینہ کو بھی پیچھے چھوڑا ہے.
عمران خان نے بطور وزیر اعظم 52 رکنی کابینہ چھوڑی تھی۔ لٹے پٹے ملک کی عیاشیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، حد تو یہ ہے کہ وزارتیں اور محکمے کم پڑ گئے ہیں۔ اس حکومت کے پاس وزیر، مشیر اور معاون خصوصی تھوک سے بھرتی ہو رہے ہیں۔ شہباز کابینہ کے 14 اراکین کو دینے کے لیے محکمے بھی دستیاب نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کے پاس 3.5 مہینے سے کوئی قلمدان نہیں ہے، جبکہ وزراء کو کھپانے کا یہ عالم ہے کہ وزارت توانائی میں پاور ڈویژن کا قلمدان خرم دستگیر کے پاس ہے اور مصدق ملک وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہیں۔ وزارت نہ ہونے کے باعث چودھری صالح حسین کو وزارت یا ڈویژن نہیں بلکہ سرمایہ کاری بورڈ کا قلمدان دیا گیا۔ مندرباٹ کا یہ عالم ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جے یو آئی کے شاہ اویس نورانی کو بھی معاون خصوصی کا درجہ دیا گیا، جبکہ اس بات کی پارلیمنٹ میں ایک نشست بھی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 16 میں سے 13 معاونین خصوصی کے پاس کوئی محکمہ نہیں، لیکن وہ وزیر مملکت کے برابر لاکھوں روپے تنخواہیں، مراعات یہ سب ان کو ملیں گی۔ نہ جانے کیوں یہ لوٹ جاری ہے۔ وفاقی کابینہ کے ایک رکن کی ماہانہ تنخواہ 4.5 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، 1 لاکھ روپے انہیں رہائش کے لیے دیے جاتے ہیں۔ میڈیکل، یوٹیلیٹی بل، سرکاری دوروں کے اخراجات علیحدہ ہیں۔ ان اراکین کابینہ کے سٹاف ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، گھریلو ملازمین کی تنخواہیں بھی میں اور آپ دیتے ہیں اپنے ٹیکسز سے۔ تب تمام اخراجات ملا کر کابینہ کے رکن ملکی خزانے پر ماہانہ تقریباً 1 کروڑ روپے کے بوجھ کا اضافہ کرتا ہے۔ اس صورتحال نے شہباز حکومت کے مشکل معاشی فیصلوں اور بچت کے دعووں کی قلعی کھول دی ہے۔ یاد رہے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے صرف 35 رکنی مختصر کابینہ پر تحریری اتفاق کیا تھا، اور بعد میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اس فیصلے کی میڈیا میں توثیق کی تھی۔ ہم نے تو بساق جمہوریت میں جو آپس میں ایگری کیا تھا کہ واٹ شوڈ بی دی سائز آف دی فیڈرل کیبنٹ، تو وہ ہے 35 ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ this has been specifically mentioned in the Charter of Democracy۔ 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 92 کے تحت وفاقی کابینہ پارلیمنٹ کے کل اراکین کی تعداد کے 11% یعنی 49 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن شہباز حکومت کے 1 درجن اراکین کے اضافے کے ساتھ 61 رکنی ہو چکی ہے۔ اس وقت شاید وزیر اعظم شہباز شریف کی مجبوری ہے، انہیں مخلوط حکومت کے تمام اتحادیوں کو خوش رکھنا ہے، کیونکہ ان کی حکومت صرف 2 اراکین کی برتری پر قائم ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت، IMF میں بھی طویل عرصے خدمات سر انجام دی ہیں، پاکستان میں سابق وزیر تجارت بھی رہے ہیں، ڈاکٹر محمد زبیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ایک تکلیف دہ ماحول ہے، اس قدر ٹف ہمارے اس اکنامک سچویشن ہے، ٹیکسز لگ رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، عوام پریشان ہو رہے ہیں، کشکول لٹرلی ہم لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، اور ہم نے کابینہ بنا دی ہے 63 اراکین کی، 14 اراکین کو دینے کے محکمے نہیں ہیں، 4 مہینے سے ایک وزیر ہے، اس کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے، معاونین خصوصی بنا دیے گئے ہیں، ان کو سٹیٹس دے دیا گیا ہے منسٹر آف اسٹیٹ کا، ان کو سٹاف دے دیا گیا ہے، ان کو تمام مراد دے دی گئی ہیں، اس کو کام کرنے کا نہیں ہے، اس کو محکمہ نہیں ہے، اس کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کیا تماشا ہے سر؟ اس کا کیا ملک پہ اثر ہوگا؟ کامران شکریہ بلانے کا۔ دیکھیے، یہ باتیں سن کر، یہ اقدامات دیکھ کر نہایت رنج ہوتا ہے اور بہت مایوسی ہوتی ہے۔ جو ملک کے حالات ہیں وہ تو آپ نے صحیح بیان کیے اور سب لوگوں پر یہ گزر رہی ہے۔ میں تو ایک اکانومسٹ کے طور پر اس کو دیکھتا ہوں کہ جس رخ پر ہماری حکومت کی بجٹ کے اخراجات جانے چاہیے، یہ بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیے، IMF کی پروگرام کی آپ نے بات کی کہ اس کا انتظار ہو رہا ہے، ابھی انتظار تو ہے لیکن بہت یہ کمزور حالت ہے اس IMF پروگرام کی۔ ابھی تو لیٹر آف انٹینٹ بھی نہیں طے پایا۔ دیکھیں، لیٹر آف انٹینٹ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، جس کے اوپر گورنر اسٹیٹ بینک اور منسٹر آف فائنانس دستخط کرتے ہیں اور وہ تفصیلی ایگزیکٹو بورڈ کو بیان کرتے ہیں۔ ایک قسم کا حلفاً وہ بیان ہوتا ہے کہ ہم یہ پہلے تو اپنے جو صورتحال ہے اس کا
وہ بیانیہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے اقدامات لینے ہیں تاکہ ہم معیشت کو ٹھیک کریں۔ ابھی تو وہ یہ حکومت کہتی ہے کہ ابھی اس کا انتظار ہے کہ وہ واشنگٹن سے آئے، خط انہوں نے لکھنا ہے نہ لائقوں نے، اور وہ خط وہاں سے آئے گا۔ کیا وہ بتائیں گے ان کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کی اپنی سوچ نہیں ہے، ظاہر ہے سوچ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو بتایا کہ اتنے زیادہ جو منسٹرز ہیں ان کے پورٹ فولیو نہیں ہے، شرط لگا کے میں کہتا ہوں کہ ان کی تنخواہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے سارے مرات وہ مکمل چل رہے ہوں گے۔ وہ کس منہ سے وہ یہ ریسیو کرتے ہیں؟ اور دیوالیہ تو حکومت کا نکلا تھا، لیکن وہ چلتے جا رہے اخراجات پہ، اور قوم کے اوپر نئے نئے ٹیکس کی سوچ ہو رہی ہے، منی بجٹ آنے والا ہے، یہ سب کام یہ کرنے لگے ہیں۔ اس سب کی جگہ اگر وہ یہ لوگ اپنے اخراجات 15% کاٹ دیتے، پاکستان کی معیشت IMF کے پروگرام کے آنے سے پہلے ہی اس کا رخ تبدیل ہو جاتا۔ یہ ڈالر کی قیمت کے گرنے سے آپ خوش بات ہوں کہ یہ شاید پاکستان کی مشکلات دور ہو گئی ہیں۔ یہ جو اسپیکولیٹرز تھے جو اس میں سٹا کھیل رہے تھے، وہ شاید ابھی پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے ڈالر کم ہو رہا ہے۔ یہ تو حکومت پہلی ہی اوور سائزڈ ہے، یہ دنیا کی بڑی حکومتوں میں سے ایک ہے۔ محکمے، ڈویژنز، ڈپارٹمنٹس، ادارے سنسان پڑے ہیں، سالوں سے ایک رتی کام نہیں کیا ہے۔ اس کے اوپر مزید وزیر، اس کے اوپر مزید اسپیشل اسسٹنٹس، اس کے اوپر مزید ایڈوائزرز، اور ان کو کوئی محکمہ نہیں، کوئی ان کے پاس کوئی۔ تو یہ جو IMF وغیرہ ہے، یہ ملٹی لیٹرل دوسری ایجنسیز ہیں، وہ کس منہ سے ہمارے کشکول میں بھیگ ڈالیں گی جب ہمارا یہ حال ہے؟ جناب دیکھیے، IMF کا جو ہوتا ہے نا، وہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ اگر کاش کہ وہ جاتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ڈکٹیشن ہو رہی ہے، یہ ہمیں ڈو مور کہہ رہے ہیں۔ وہ تو موٹی موٹی بات کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ کس طریقے سے کم کر رہے ہیں۔ ابھی یہ لوگ خسارہ کیسے کم کر رہے ہیں؟ عوام پر، قوم پر ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں اور اپنے اخراجات بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ تو قوم ان سے جواب مانگے، قوم کو چاہیے باہر کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے یہ نہیں ماننا۔ یہ دیکھیے بات سنیں، یہ IMF تو صرف خسارے سے اس کا تعلق ہے۔ اب وہ خسارے کے جب چونکہ نمبر پورے نہیں ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اور ٹیکس لگا لو، دکھاؤ ہمیں، اور ریونیو بڑھاؤ۔ اس لیے کہ ریونیو اور ایکسپینڈیچرز کے درمیان جو فرق ہے وہ انہوں نے کم کرنا ہے۔ تو یہ جس بے دردی سے کر رہے ہیں، شکر ہے کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے ہم قوم تک یہ بات تو سمجھائیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ۔ یہ IMF کہہ رہی ہے خسارہ کم کرو، یہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں اور اپنے خرچے بڑھا رہے ہیں۔ ابھی کبھی وہ دیوالا ایک اور آرگنائزیشن کا نکلنے والا تھا PSO کا، اس کو اتنے ارب 30 ارب روپے دے رہے ہیں۔ اب اسی طرح باری باری تمام اداروں کا نکل جائے گا جب تک یہ اپنے اخراجات نہیں کم کریں گے۔ اور اس کے پیچھے بھی جو لمبی کہانی ہے PSO کے پیچھے کہ یہ کیوں اس قومی ادارے کا دیوالا نکل رہا ہے۔ ساری دنیا میں آئل کمپنیز پیسے بنا رہی ہیں اور یہ اس کا دیوالا نکل رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں اس کے اوپر یہ جو بڑا سایہ ہے اس وقت سیاسی، یہ جو اس وقت یہاں پر اس مکش لگی ہوئی ہے، یہ رسہ کشی لگی ہوئی ہے، اس سے ذرا ہٹ کر دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ معیشت کی طرف دھیان کرے۔ یہ یہاں پر ابھی صرف گرفتاریاں اور جو وہ ہے بیلز کے اوپر زور آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد زبیر خان، ماہر معیشت، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ IMF نے طویل عرصے خدمات سر انجام دی ہیں۔ ملک کی معیشت کی دگرگوں صورتحال ہے، اس میں حکومتی عیاشیوں پر اور جس طرح سے یہ جہازی کابینہ کو ایک ریکارڈ شکل دے دی گئی ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ خبر کی دنیا